अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गुत्थियाँ सुलझते सुलझते रह जाती हैं और नई गुत्थियाँ बन जाती हैं। नहीं समझ आया? आएगा भी नहीं। खैर दोस्तों, बात करते हैं। रिएक्शन आपने एंड तक वॉच करना है। सबसे पहले मैं यहाँ एक्सक्यूज़ करूँगी, सॉरी करूँगी और कान पकड़ के सॉरी करूँगी रिचा सिस्टर से। मैंने अपने पिछले व्लॉग में, पिछले जो इससे पहले वाला था या उससे पहले वाला, तमाम जो हैं वो सपोर्टर बहनों के नाम लिए, शायद इक्का दुक्का रह गए और इक्का दुक्का में मेरी प्यारी 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 रिचा सिस्टर रह गई हैं। और रिचा सिस्टर जो हैं वो तो सबको ही जाजिब लगती थी, बल्कि जाजिब को रिचा, रिचा को जाजिब, क्योंकि हमारी आवाज़ काफ़ी मिलती है। खैर, तो रिचा सिस्टर नाराज़ हुई कमेंट में। उन्होंने कहा कि मैंने आपके लिए वीडियो बनाई। डियर, मुझे पता है आपने हमेशा 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 मुझे सपोर्ट किया है। दोस्तों, रिचा मेरी वो सिस्टर है इंडिया से जिन्होंने मुझे उस वक्त सपोर्ट किया जिस वक्त जो है वो यूट्यूबर भी नहीं थी। अब तो माशाल्लाह से रिची रिच टॉक्स जो है उनका चैनल है माशाल्लाह से। तो रिचा जो है ये तब भी मुझे सपोर्ट करती थी जब इनका चैनल नहीं था। ये मेरे पैनल पे आती थी, ये दूसरों के पैनल पे भी जाती थी, लेकिन हमेशा 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 रिचा ने मुझे सपोर्ट किया। एक वो टाइम था जब मैं कहती हूँ कि अगर उस टाइम मुझे आप लोग सपोर्ट ना करते तो शायद मेरा चैनल ना होता, क्योंकि मैं बहुत बहुत माशाल्लाह से हिम्मत वाली औरत हूँ, खुददार औरत हूँ और ना मैं किसी को नुकसान पहुँचाती हूँ, ना मैं चाहती हूँ कि कोई बिला वजह मुझसे पंगा ले। लेकिन दोस्तों, आपको पता है वाईटी की दुनिया में इंसान से गलतियाँ होती। वाईटी की दुनिया क्या यार, बाहर की दुनिया में भी इंसान से गलतियाँ होती हैं, जहाँ के वो कहते हैं ना पेच ताब आपने अभी ना झेले हों और आपको पता ना हो कि भाई इस वाली जगह पे, इस वाले जो है वो डिपार्टमेंट में आपको कैसे लेकर चलना है, कौन से उतार चढ़ाव आपको पता होने चाहिए। आपको नहीं पता होता तो आप शुरू में ज़रूर धोखा खाते हो, नुकसान उठाते हो। और वो टाइम जो होता है ना, अगर उसमें आप मजबूती से सर्वाइव कर जाएं तो यकीन करें आपको फिर कोई नहीं गिरा सकता। और वो चीज़ फिर वो वक्त उस वक्त में आपको जिसने सपोर्ट किया हो, आप उसे कभी नहीं भूल सकते। तो मेरी बहुत सारी प्यारी प्यारी बहनों जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, ये वो हेटर वाली प्यारी प्यारी बहनों नहीं है, अच्छा, मेरी जिन प्यारी बहनों ने मुझे सपोर्ट किया था उनको कभी भी नहीं भूल सकती। उनमें रिचा सिस्टर भी थी, मेरी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, बिल्कुल मैं कहूँगी मेरी सब्सक्राइबर्स बहनें जिन्होंने मुझे उस वक्त सपोर्ट किया, मेरी सपोर्टर ही थी यार, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और मेरी यूट्यूबर बहनों ने भी मुझे अंदर खाते सपोर्ट किया, ये नहीं कि नहीं किया, मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे हिम्मत दी, मुझे तरीका बताया सब कुछ से निकलने का। हाँ, उस वक्त कुछ आए ऐसे भी, मुझे गिराने वाले भी आए, इन्हीं लोगों में से थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट इतनी ज़्यादा थी, आप लोगों की मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी और आप सब ने कहा था कि जाजिब हमें हर हाल में आपके ऊपर ट्रस्ट है, हमें कोई सफाई नहीं चाहिए। आप यकीन करें कि मैं कहती हूँ मैं दोबारा ज़िंदा हो गई, शायद मैं बचती भी ना। कुछ ऐसे लोग भी थे जो आकर मुझे पर्सनली इतना ट्रोल कर रहे थे कि शायद मैं बचती भी ना। खैर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस बुरे वक्त से निकली हूँ और आप मेरी पावर हैं यार, आप लोगों में भूल भी नहीं सकती, कभी भी नहीं भूल सकती। तो आप सबको भी लव यू हो गया। और अब बात करेंगे थोड़ी सी मुद्दे पे। मुद्दा ये था कि डीडी ने एक लाइव लगाई और टाइटल लिख डाला कि आओ बताऊँ हाजरा कौन है, यानी कि उल्लू बनाऊँ हाजरा कौन है। डीडी लगा हुआ है, मधानी लेकर मस रहा है और गंद बना रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएट कर रहा है यार। कंट्रोवर्सी तो क्रिएट कर चुका था, उस कंट्रोवर्सी को खींच रहा है, मज़ीद कंटेंट उसके अंदर से निकाल रहा है। रोज़ हाजरा का राग अलापता है और बात भी नहीं करता। लाइव लगाई, लाइव में बहुत लोगों ने इसरार किया, सॉरी मेरा चार्जर गिर गया और बुरी तरह गिर गया। खैर, तो अब बात कर रही थी कि डीडी ने लाइव लगाई, बहुत लोगों ने मिन्नतें, तरले और गुस्सा, डिटाई हर तरीके से पूछा। डिटाई तो खैर डीडी कर रहा था, हर तरीके से पूछा, लेकिन डीडी ने बिल्कुल भी नहीं बताया कि हाजरा कौन थी, हाजरा कौन है। यानी कि लोगों को डीडी भरपूर तरीके से घुमा रहा है और अपना कंटेंट चला रहा है। डीडी का कहना ये था कि अगर हाजरा खुद बोल देती है तो ठीक, वरना मैं 2 दिन बाद बता दूंगा। लेकिन अपनी लाइव के एंड में डीडी ने प्रोफेसर साहब से ये कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल भी अब इस बात पर बात नहीं करूँगा, इस टॉपिक पर बात नहीं करूँगा, हाजरा का टॉपिक पे मेरी बात ख़त्म है, आज के बाद मैं इस हाजरा का नाम तक नहीं लूँगा। यानी कि 2 दिन बाद वाली उम्मीद भी छोड़ दें। और मैं आपको सच बताऊँ कि डीडी में भी तड़ नहीं है हाजरा का नाम लेने की। खैर, यहाँ डीडी सबसे ये कह रहा था कि तुम लोगों में तड़ नहीं। और एक मज़े की बात बताऊँ, किसी बंदी ने वहाँ पर ये भी लिख डाला था कि प्रोफेसर आज़म सागर साहब ही हाजरा हैं। लो जी, नवा कट्टा खुल गया।
ہو سکتا ہے تھمبنیل پہ آپ کو یہی کہانی ملے. انٹرسٹنگ تھا کافی. اچھا ایک اور خاتون تھی جو وہاں جھوٹ بول رہی تھی. اسکرین شاٹ میرے پاس پڑا ہے, پتہ نہیں کیا کس نام سے, ویٹ میں دیکھ کے بتاتی ہوں. مہرین نام کی آئی ڈی سے تھی, اور وہ محترمہ وہاں لکھ رہی تھیں کہ مریم فہد نے اپنے آج کے ولاگ میں بتایا ہے کہ وردہ ہی مہرین ہے, حالانکہ مریم کے ولاگ میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. میں نے جو ہے جا کے مریم کا ولاگ دیکھا, پچھلے ولاگز دیکھ چکی تھی, آج کا بھی ریسنٹ کچھ دیر پہلے انہوں نے اپلوڈ کیا ہے وہ میں نے دیکھا, لیکن اس میں ایسا کچھ نہیں تھا. یعنی کہ لوگ بہت زیادہ مس گائیڈ بھی کرتے ہیں اور گند کریٹ کرتے ہیں, میس کریٹ کرتے ہیں, لوگوں کے بیچ میں فساد بناتے ہیں. ایسی فسادی عورتیں بھی ہوتی ہیں یار, دیکھو سوچو. خیر, تو یہاں میں بات کر رہی تھی کہ ڈی ڈی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ سب جانتے ہیں کہ حاجرہ کون ہے, لیکن بولتا کوئی بھی نہیں. جی, ڈی ڈی کا کہنا یہ تھا کہ سب ہی جانتے ہیں کہ حاجرہ کون ہے. وہ کہتا ہے کہ ان کا ایک گروپ تھا اور گروپ میں یہ سب تھے اور ان کو پتہ ہے کہ حاجرہ کون تھی. بھی میرا کوئی گروپ نہیں تھا. ہر یوٹیوبر جانتا ہے کہ جاذب کا کبھی کوئی گروپ نہیں رہا اور جاذب گروپنگ کو پسند نہیں کرتی, تو میرا تو کوئی گروپ نہیں تھا, اس لیے میں تو نہیں جانتی, تو میں تو جاننا چاہوں گی. خیر, تو جناب ڈی ڈی کا کہنا یہ تھا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ حاجرہ کون ہے, لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا جناب. یہ بات کون آ کر پبلک میں رکھے گا کہ حاجرہ فلاں بندی ہے. ڈی ڈی کا کہنا یہ تھا کہ سب ایک گروپ میں تھے, بہت سارے سپورٹرز یوٹیوبرز, اگر یہ نام لے لیتے ہیں حاجرہ کا تو کیونکہ ایک گروپ میں تھے اور گروپ میں انہوں نے اپنی راز و نیاز کی ہیں, تو ان کو ڈر ہے کہ اگر یہ حاجرہ کا نام پبلک میں لیں گے تو حاجرہ ان کی پول پٹیاں کھول دے گی اور ان کے ساتھ جو اس کے راز و نیاز اس کے ساتھ ان کے ہوئے ہیں تو وہ آگے پبلک کر دے گی. جی پتہ نہیں دوستو. وہیں جناب نیچے جو ہے میرب سسٹر بھی تھیں. میرب سسٹر بہت غصے میں تھیں اور غصے والی ایموجیز بھی بھیج رہی تھی ڈی ڈی کو کہ بتاؤ حاجرہ کون ہے, جب بتانا نہیں تھا تو ٹائٹل کیوں لگایا. اور واقعی سب کو دکھ اور تکلیف ہوا کہ ڈی ڈی نے جو ہے وہ کیوں حاجرہ کا نہیں بتایا اور ٹائٹل بھی لگا. اور ڈی ڈی نے اپنی حجامت بھی بنوائی ہوئی تھی, اس کو پتہ تھا کہ اگر وہ اپنی حجامت بنا کر نہیں آئے گا تو سپورٹر سسٹرز نے اس کی حجامت بنا دینی ہے. وہیں پر ڈالی سسٹر سے ریلیٹڈ بھی ایک انکشاف کیا ڈی ڈی نے. ڈی ڈی کچھ بات کر رہا تھا کہ ڈالی نے مجھے بتایا کہ حاجرہ نے مجھ پر جادو کیے ہیں, اور وہ بات کسی وجہ سے کٹ گئی ڈی ڈی کی. ڈی ڈی کے ساتھ پینل پہ کوئی اور تھا, اس نے کوئی بات بولی, ڈی ڈی نے اس بات کا جواب دیا, وہ بات ادھوری رہ گئی. تو لوگوں نے نیچے کامنٹس میں لکھنا شروع کر دیا کہ ڈالی جانتی ہے کہ حاجرہ کون ہے. تو ڈی ڈی نے کہا کہ وہاں پر ڈالی بھی تب گئی نیچے, تب بھی تو خیر نہیں تھی, نیچے کامنٹ سیکشن میں تھیں. تو ڈالی نے لکھا کہ بھائی میرے اوپر مدعا کیوں ڈال رہے ہو, میں نے تمہیں کب بتایا کہ حاجرہ کون ہے, میں تو خود جاننے آئی ہوں کہ بتاؤ حاجرہ کون ہے. تو ڈی ڈی نے کہا کہ ارے نہیں, میں نے جو ہے ڈالی سسٹر کا یہ نام نہیں لیا, میں نے یہ کہا ہے کہ ڈالی نے کہا ہے کہ مجھ پر بھی حاجرہ نے جادو کر دیے ہیں. حیران ہو گئی میں بات سن کے. جادو 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 کی بڑی کہانیاں چل رہی ہیں, وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں. لیکن یہاں ایک بات تھی, وہ یہ تھی کہ جناب ڈی ڈی نے کہا کہ ان کا گروپ تھا. اب گروپ میں ڈی ڈی نے کہا کہ کون کون تھا گروپ میں, انہوں نے کہا کہ نوشین تھی. میں صحیح سے جانتی نہیں ہوں, ٹھیک ہے, جو مجھے سمجھ آئی اس لائیو میں, اگر کسی کا نام غلطی سے لے لوں یا نہ لوں تو ناراض مت ہونا, جو مجھے سمجھ آیا. ڈی ڈی نے کہا کہ گروپ میں جو ہے وہ مریم نہیں سوری نوشین تھی, میرب تھی, سونیا تھی, ڈالی تھی, وردہ تھی, بس میرا خالی یہی نام لیا. اور سب کے پوچھنے پہ پوچھا گیا کہ نوشین تو خود جاننے آ رہی ہیں. وہاں ڈی ڈی بار بار نوشین کو کہہ رہا تھا کیوں نوشین سسٹر تم نہیں جانتی کہ حاجرہ کون ہے. اور پھر میرب سے بھی کہہ رہا تھا تم اچھے سے جانتی ہو میرب سسٹر کہ حاجرہ کون ہے, تم جانتی ہو. اور پھر وہ کہہ رہا تھا کہ ڈالی جو ہے وہ نہیں ہے حاجرہ اور نہ ڈالی جانتی ہے. اور یہاں پر مجھے حیرت ہوئی کہ ڈالی جانتی تو نہیں ہے, لیکن ڈالی کہتی کہ حاجرہ نے مجھ پہ جادو کروائے. جب ڈالی جانتی نہیں حاجرہ کون ہے تو ڈالی یہ کیسے جانتی ہے حاجرہ نے جادو کروائے؟ یار عجیب سی بات ہے. خیر ڈالی بہتر جواب دے سکتی ہیں. اور اگلی بات کیا تھی, 3 بندیاں یہ ہو گئیں, چوتھی بندی پھر لوگوں نے کہا کیوں پیچھے سونیا اور وردہ رہ گئی ہیں, تو کیا سونیا حاجرہ تھی یا وردہ حاجرہ تھی؟ تو ڈی ڈی نے کہا کہ سونیا تو خود پینل لگا کے بیٹھی ہے, یہ جاننے کے لیے بےتاب ہے, بےقرار ہے کہ کوئی بتا دے حاجرہ کون تھی. تو لوگوں نے کہا کہ کیا پیچھے وردہ رہ گئی ہے, کیا وردہ حاجرہ تھی؟ تو ڈی ڈی نے کہا میں نے کب کہا کہ وردہ حاجرہ تھی. لو جی, جب پورے گروپ کی خواتین میں سے کوئی بھی حاجرہ نہیں تھی تو پھر یہ کیوں کہا کہ گروپ میں ہی حاجرہ تھی؟ کیا بیوقوفیاں شروع کی ہوئی ہیں تم نے ڈی ڈی. خیر اب یہ اونٹ کس کل بیٹھے گا کچھ پتہ نہیں ہے, کہاں سے جو ہے وہ انفو آئے گی, دیکھتے ہیں انفو آتی بھی ہے یا یہ کٹا جو ہے پہلے کی طرح کھل بھی گیا اور باندھ بھی دیا جائے گا.
خیر تو بات کر رہی تھی میں جادو کی. جادو سے ریلیٹڈ آپ کو ایک بات بتاؤں. غلام عربی کو آپ سب آج کل بڑے بھولے ہوئے ہیں, بسرے ہوئے ہیں. غلام عربی جو ہے اس کا کہنا یہ تھا کہ اس کی بیوی کے اوپر شدید قسم کے جادو ہو گئے ہیں. اس کی بیوی پچھلے کافی دنوں سے بیمار ہے. غلام عربی اپنے گھر کی شفٹنگ کر رہا تھا اپنے گاؤں سے. ملتان سٹی اس کو روانہ ہونا تھا, اور ملتان سٹی میں آئی تھنک اس نے رینٹ پہ گھر لے لیا ہوگا, یہ مجھے نہیں پتا, لیکن اس کے کل کے ولاگ میں نے دیکھا کہ وہ شفٹنگ کر رہا تھا. اور 1-2 دن پہلے کے ولاگ میں وہ بہت کوششیں کر رہا ہے شفٹنگ کی, لیکن اس کی بیوی کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے اس کی شفٹنگ رک جاتی ہے. لوگوں نے اس کو یہ کہا کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ ناٹک کر رہی ہوگی, وہ ملتان جانا نہیں چاہتی ہوگی. تو اس نے کہا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے, میری بیوی تو بہت خوش ہے کہ ہم سٹی میں جائیں گے, اور میری بیوی کا کہنا ہے کہ مجھے فلاں جگہ گھمانا, فلاں کھلانے لے کے جانا, فلاں فلوں ہم ایسے گھما کریں گے. تو اس کا کہنا تھا کہ میری بیوی تو بہت خوش ہے ملتان جانے پر, لیکن میری بیوی کی حالت ٹھیک نہیں ہوتی. اچانک سے بے ہوش ہو جاتی ہے, اچانک سے چلانے لگ جاتی ہے, اچانک سے پیلی پڑ جاتی ہے, اچانک سے اس کے جسم سے دم نکل جاتا ہے. میں اسے ڈاکٹروں کے پاس گھماتا ہوں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے, اس کی تو کوئی بیماری سامنے نہیں آ رہی, لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ اس کی طبیعت کیوں خراب رہتی ہے. چھوٹے سے گاؤں میں, چھوٹے سے سٹی میں رہتے ہو, اور کتنی ایک بار تم اسے کہاں بڑے ہاسپٹلز لے کر گئے ہوگی. لیکن خیر اس کا کہنا یہ تھا کہ میں دم درود بھی اپنی بیوی کو کروا رہا ہوں, اور مسجد کے مولوی صاحب سے پانی دم کروا کے لاتا ہوں, ایسا کچھ بتا رہا تھا وہ. تو یہاں تھوڑی سی باتیں میں کہوں گی کہ جادو بڑا چل رہا ہے بھائی یار, یہ کیا طریقہ ہو گیا. دین سے فارغ ہو تم لوگ, دین سے خارج ہو تم لوگ, جو اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جادو ٹونے کرتے ہو, اللہ سے نہیں ڈرتے ہو. You naughty girls, سچ بتاؤ کون کون جادو کرتا ہے, کالا جادو کون کون کرتا ہے, سچ بتاؤ. جو کالا جادو کرتا ہے یاد رکھنا کہ اس کی مرتیو کتے والی ہوگی, اور مرتے وقت سیریسلی وہ کالا کتا بن جائے گا. یاد رکھنا. توبہ اللہ مجھے معاف کریں, نہیں کرنی چاہیے چیزیں بھائی. اپنا ایمان خراب مت کرو. جادو جو کرواتا ہے وہ مومن نہیں رہتا, یہ یاد رکھنا. دوسری چیزیں میں بتا دوں جناب کہ اس کی بیوی کے اوپر جادو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, یہ تو مجھے بالکل بھی نہیں لگتا کہ جادو نہیں ہوئے, کہ جادو ہوئے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس کی بیوی شدید قسم کے ڈپریشن میں ہے. یہ بندہ اس کو چھوڑ چھاڑ کر پہلے سعودیہ بیٹھا ہوا تھا. ظاہر سی بات ہے, جوان بیوی ہے تمہاری, چھوٹے بچے ہیں, کتنی نیڈز ہوتی ہیں. عورت شادی کرتی ہی کیوں ہے جب اسے ماں باپ کے در پر ہی پڑا رہنا ہو, اپنے بہن بھائیوں کے, بھابھیوں کے, ماں باپ کے آسرے پر ہی پڑا رہنا ہو, تو وہ شادی کرے ہی کیوں, اگلے کے بچے پیدا کرے ہی کیوں. خیر تم نے اسے چھوڑ رکھا تھا. اس کے علاوہ دوستو یہ اس کی ضروریات کیسے پوری کر رہا ہے. ٹوٹے پھوٹے سے کھنڈر نما گھر میں اس نے رکھا ہوا تھا. مجھے تو وہ گھر دیکھ کر ہی اللہ مجھے معاف کرے وحشت ہوتی ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ, کبھی نوبت نہ آئے زندگی میں ایسی. لیکن دوستو یقین مانیں اس گھر سے ڈر اور خوف آ رہا تھا. اس کے فرش اس قدر زمین میں گھس گئے ہیں, اندر دھنس گیا ہے اس کا وہ گھر, کہ وہ ویسے ہی اس کے جو کمرے ہیں وہ زمین سے 4-4 5-5 فٹ اندر ہیں, ٹھیک ہے, صحن سے. اور اس کے علاوہ وہ جہاں ہیں وہاں سے بھی وہ اندر اترے ہوئے ہیں, دیواروں سے بھی وہ تقریباً 1-2 فٹ جو ہیں وہ اندر دب چکے ہیں. جب بھی یہ بندہ اپنا گھر دکھاتا ہے تو ڈر لگتا ہے کہ یہیں سے ابھی کوئی جو ہے وہ اللہ نہ کرے سانپ بچھو ایسی چیزیں نہ نکل آئیں, ٹھیک ہے. اور ایسے گھر میں یہ بیوی کو لے کر بیٹھا ہوا تھا. اس کے اتنے پیارے پیارے بچے ہیں, ان پیارے پیارے بچوں کو دیکھ کر یہ تو لگتا ہے کہ اس کی بیوی بھی پیاری سی ہی ہوگی. لیکن دوستو ایک بیوی ہے, بھلے وہ پیاری ہے یا نہیں ہے, اس کو آپ کی توجہ, محبت, عزت کے ساتھ ساتھ ایک اچھی لائف کی بھی ضرورت ہوتی ہے. کم سے کم اس کا گھر ایسا نہیں ہو, اتنا خوفناک نہیں ہو جس میں کہ وہ ایک تہخانے میں اتر کے روم میں جائے. ایسا ہی تھا تمہارا گھر. تم نے اس کو گھر کیا دیا, تم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کتنا کیا ہے, تم اس کو ڈھنگ کا کھلاتے نہیں, ڈھنگ کا پہناتے نہیں, عجیب سی اللہ مجھے معاف کرے لائف تم نے اس کو دی ہوئی ہے. تو پھر ڈپریشن تو ہوگی اور انگزائٹی تو ہوگی. یہ چیزیں تو ڈپریشن اور انگزائٹی میں بھی ہوتی ہیں. ضروری تو نہیں ہے کہ جادو تعویذ گنڈے ہو سکتا ہے تمہاری بیوی نفسیات کوئی اس کے ساتھ عارضہ لاحق ہو گیا ہو. ظاہر سی بات ہے دوستو, ایک بندے کے پاس خود اس نے بتایا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تمہارے باپ نے تمہیں دیا ہے حصہ, تو تم روز, واقعی میں نے پچھلے دنوں دیکھا کہ یہ اپنے باپ کے گھر کی پرانی ویڈیو دکھا رہا تھا جو ستارہ کی ماں کے نام پر اس بندے نے کیا شادی میں, اپنی شادی میں. تو یہ کہہ رہا تھا اس گھر سے مجھے نکالا گیا اور مجھے اس پرانے گھر میں بھیجا گیا. تو گھر سے نکالا اس لیے گیا کہ تمہیں حصہ دے دیا گیا. تو پھر روز بیٹھ کر سوتیلی ماں کے لیے تم ایسی باتیں کرتے ہو. کل بھی کہہ رہا تھا اپنی ماں نہیں ہوتی, جس کی سگی ماں نہیں ہوتی اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے. جب تمہیں حصہ دے دیا تو اب گلے کا ہار تو بنا نہیں سکتے. چھوٹے سے مننے سے کہا کہ تم ہو نہیں, بچوں کے باپ ہو, تھوڑی سی جو ہے وہ عقل کرو, تھوڑی سی عقل کے ناخن لو, ٹھیک ہے.
ایک چیز میں بتاؤں، یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی میرے باپ نے، لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں پراپرٹی دی ہے تو تم اپنی لائف کو سیٹل کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نہیں چاہتا کہ میں باپ کی چیز بیچ کر اور میں باپ کا نام خراب کروں اور لوگ کہیں گے کہ یہ کیسا بیٹا تھا اور باپ کی چیز اس نے لٹا دی اور برباد کی اور بیچ دی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، تم اتنے نیک تھے، تم نے باپ کی چیز لینی ہی نہیں تھی نا، تم نے کہہ دینا تھا کہ میں لیتا ہی نہیں ہوں، مجھے تمہاری جائیداد کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ پکڑو واپس اپنی جائیداد۔ بلکہ اتنی تمہیں اکڑ تھی تو تم سوتیلی ماں کے نام پہ لکھ دیتے، بولتے یہ لو ابا میں اس کو بھی دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، جیسے تمہیں تکلیف ہے سوتیلی ماں سے اور تمہیں اپنے باپ کی جائیداد نہیں استعمال کرنی، اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم غیرت کے نام پہ استعمال نہیں کر رہے تو یہ تمہاری بہت بڑی بے وقوفی ہے، کیونکہ تم نے وہ جائیداد اگر استعمال کرنی ہے تو اپنے لیے گھر بنانا ہے نا، ایک گھر بنانا ہے، اور گھر ضائع تو نہیں ہوگا، ایک جائیداد سے دوسری جائیداد بنے گی۔ یہ تو نہیں کہا کہ تم اپنے باپ کی جائیداد بیچو اور جا کے جوئے میں اڑا کے آ جاؤ، اتنا حصہ اس کا بیچ لو کہ کسی شہر میں یا اپنے ہی گاؤں میں ایک اچھا سا صاف ستھرا سا گھر بنا دو، بیوی کو بچوں کی اچھی سی تعلیم شروع کروا دو۔ لیکن نہیں، اس بندے نے ڈرامہ کرنا ہے، اس نے رونا پیٹنا ہے، یہ اپنے تئیں، یہ ایک نفسیاتی انسان ہے، ٹھیک ہے، یہ خود بھی جلتا کڑتا رہتا ہے، یہ آڈینس کو بھی اپنی جلن کڑن دکھاتا رہتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ زندگی کے کچھ سال بعد میں کہوں گا کہ میں کتنا بے وقوف تھا کہ میں نے اپنی زندگی کے اتنے قیمتی سال ان چیزوں میں برباد کی۔ آج اس میں ہمت ہے، یہ جوان ہے، یہ کر سکتا ہے، یہ جا کر اپنے حصے کی پراپرٹی میں سے کچھ سیل کرے اور بنا دے۔ اس کو کیا پتہ یہ کب تک اپنے بچوں کے ساتھ ہے، یار زندگی کے اچھے برے کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آج ہم ہیں کل نہیں ہے، ہمارا لائف پارٹنر ہے نہیں ہے، تو ہمیں ایک دوسرے کو خوشی دینی چاہیے، اور خوشی جو ہے وہ صاف ستھرے ماحول میں ہوتی ہے۔ اب رینٹ پہ ہوگے، پھر تمہارے پاس جاب نہیں ہوگی، پھر تم بیوی کو باتیں کرتے رہو گے، اور میں رینٹ کون سے دوں گا، اور یہ کیسے کریں گے، اور تیل کا پیکٹ لینا تھا، گھی کا پیکٹ لینا تھا، خود جیسے تم جاتے ہو گروسری کرنے، تمہیں خود پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا حالات ہیں، کم سے کم گھر تمہارا اپنا ہونا چاہیے۔ تو بیوی کو خوش رکھو بجائے اس کے کہ لوگوں پر ٹونٹ مارو، اور اپنے گھر میں نماز کا وہ کرو، ٹھیک ہے، میاں بیوی نماز پڑھا کرو، گھر میں جو ہے وہ تلاوت لگایا کرو، لیکن گھر سب سے پہلے اس کو لے کر دو، گھر بنا کر دو، اپنا ذاتی کر۔ تمہارے باپ نے اگر تمہیں جائیداد دی ہے نا تو وہ بھی تم سے یہیں رہ جانی ہے، ٹھیک ہے، تو جو زندگی کو کچھ سال ہیں اپنی بیوی اور بچوں کو سکھ دو۔ خیر دوستو، سبسکرائب کیجیے گا، کافی لینتھی ہو گیا یار، لائک کیجیے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں عورتوں سے رکھے ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔